बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको आज के इस यूनिट के इस बुक के दूसरे यूनिट में खुश आमदीद। ये हमारा सब्जेक्ट अफसानवी अदब जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड नंबर 5603 है। हमने कल इसका पहला यूनिट पढ़ा था और आज हम जो है इसका पहला यूनिट कल हमने पढ़ा था उर्दू में दास्तान निगारी। अब हम इसका दूसरा चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, बागो बहार और फसाना अजायब का मुताला। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। गुज़श्ता यूनिट में हमने आपको उर्दू दास्तान की खसूसियात और अहद बाअहद उर्दू दास्तान निगारी के इर्तिका से रोशनास कराया था। इस यूनिट में आपको ये भी बताया गया था कि बागो बहार और फसाना अजायब उर्दू की दो अहम दास्तानें हैं, जिनमें से बागो बहार रोज़मर्रा और फसी उर्दू में तहरीर की गई है, जबकि दूसरी दास्तान फसाना अजायब का असलूब मुकफ़ा और मुसज्जा है। इस सूरत में हम इन दोनों दास्तानों का अब तफसीली मुताला करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बागो बहार को डिस्कस करेंगे। बागो बहार का माखज़ पढ़ेंगे कि बागो बहार कहाँ से अखज़ की गई है, इसकी बुनियाद कहाँ क्या थी। नंबर 2 पर हम किस्सा चहार दरवेश के जो दूसरे तराजम हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो किस किस ने वो तराजम कब किए थे। नंबर 3 पर हम बागो बहार का असलूब डिस्कस करेंगे। नंबर 4 बागो बहार और नो तर्ज मरसा के असलूब में फ़र्क क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम दूसरी दास्तान पे आ जाएंगे। उसमें हम पहले फसाना अजायब का तारुफ पढ़ेंगे, फिर फसाना अजायब की अहमियत क्या है और उसमें फसाना अजायब में लखनऊी मुआशरत का नमूना कैसे पेश किया गया है। ये सब डिस्कस करने के बाद हम इन दोनों बागो बहार और फसाना अजायब से खुद आजमाई के तौर पर आपसे चंद सवालात पूछूंगा और आखिर में जो लाजमी मुजवज़ा कुतब होती हैं मुताले के लिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप इसके मज़ीद पढ़कर इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम देखेंगे कि बागो बहार का माखज़ क्या है। बागो बहार मीर अमन देहलवी की एक दास्तान है और मीर अमन की ये दास्तान उर्दू नसर की उन चंद किताबों में से है जो हमेशा ज़िंदा रहने वाली हैं और शौक़ से पढ़ी जाती रहेंगी। बागो बहार 19वीं सदी की सबसे पहली नसरी तसनीफ़ है जो उर्दू में लिखी गई थी और यहीं से 19वीं सदी में उर्दू नसर का आगाज़ हुआ। इस किताब के मुअल्लिफ मुसन्निफ फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से वाबस्ता थे। ये वो इदारा है जिसने आम फहम और आसान ज़बान में किताबें तसनीफ़ और तर्जमा करके उर्दू नसर की बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं। इस कॉलेज का अव्वलीन मकसद अगरचा हिंदुस्तान में मुतय्यन अंग्रेज़ों को उर्दू ज़बान सिखाने के लिए आसान और आम फहम अंदाज में किताबें तसनीफ़ करना था, मगर इस तौर बिलवास्ता उर्दू नसर ने खातिर खा तरक्की की। अगरचा इस कॉलेज का जो पहला मकसद जो था कि अंग्रेज़ों को उर्दू ज़बान सिखाई जाए, लेकिन इसी के साथ साथ उर्दू को भी तरक्की हासिल हुई। इस कॉलेज की वसातत से नई किताबें लिखी गईं और बहुत सी दीगर ज़बानों से जो तराजिम थी, दूसरी ज़बानों की जो किताबें थी वहाँ से तराजिम करके उर्दू ज़बान में पेश की गई। मीर अमन की दास्तान बागो बहार मुसलमा तौर पर उर्दू की बेहतरीन दास्तानों में से है और ये दास्तान मीर अमन की अपनी तसनीफ़ नहीं है,
بلکہ فارسی قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ یعنی اس نے یہ تصنیف خود نہیں لکھی تھی بلکہ دوسری کتاب سے ترجمہ کر کے لکھی تھی، اور اس کے بارے میں میر امن نے کتاب کے دیباچے میں بھی پہلے وضاحت کی ہے۔ دیباچہ وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب کے شروع میں لکھا جاتا ہے، جس میں اس کتاب کی کچھ تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ پروفیسر محمود شیرانی نے جو میر امن نے دیباچے میں ذکر کیا ہے، پروفیسر محمود شیرانی نے اس روایت کو غلط قرار دیتے ہوئے تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ امیر خسرو کا اس قصے سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایسی چیزوں کا بھی ذکر ہے جو امیر خسرو کو عہد میں نہیں تھی۔ ان کے بیان کے مطابق یہ داستان محمد علی معصوم کی تصنیف ہے۔ یعنی جو میر امن نے کہا ہے کہ یہ جو قصہ ہے، یہ چہار درویش جو ہے، یہ قصہ یہ امیر خسرو دہلوی نے ایک تقریب میں کہا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو ان کے پیر تھے، جب ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو مرشد کے بہلانے کے واسطے یہ قصہ سنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب جیسے ہی وہ قصہ اختتام پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ حضرت نظام الدین اولیاء کو صحت و تندرستی عطا فرما دی، اور پروفیسر محمود شیرانی کے دلائل کا جو خلاصہ ڈاکٹر گیان چند جان نے اپنے مقالہ اردو کی نثری داستانے میں درج کیا ہے، اس کے مطابق چند نکات یہ ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے اپنے مقالے میں لکھا کہ فارسی نسخے میں متعدد اشعار خسرو سے بعد کے شعراء مثلا حافظ، عرفی اور نظیری کے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر گیان چند جین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ امیر خسرو کے بعد کے جو شعراء تھے، انہوں نے جو اشعار کہے تھے وہ اس فارسی نسخے میں شامل ہیں۔ نمبر دوسرا جو پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ قصے میں تو مان اور اشرفی کا ذکر ہے جو خسرو کے عہد میں رائج بھی نہیں ہوئی تھی، نیز ایسے متعدد عہدیداروں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو دور مغلیہ کی اختراع ہے۔ یعنی یہ جو دونوں باتیں گیان چند جین نے کہی ہے کہ ان دونوں باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو قصہ ہے یہ امیر خسرو کے دور سے بعد کا ہے، کیونکہ اس دور میں یہ تمام چیزیں رائج بھی نہیں تھیں۔ تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی اور دیگر ائمہ کے تذکرے سے مصنف کا تشیع ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا بھی مذکور ہے، جبکہ خسرو پکے سنی تھے۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے چوتھا پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ امیر خسرو کی تصانیف میں چار درویش کا نام کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ اب ڈاکٹر گیان چند جین نے ان دلائل میں اضافہ کرتے ہوئے لکھا کہ تیسرے درویش کی سیر میں ملکہ کو من جملہ دوسرے اسلحہ کے تینچوں کی جوڑی سے بھی آراستہ ہے۔ نو طرز مرصع میں بھی تمچہ کا لفظ ہے۔ اہل ہند نے پہلی بار بابر کی فوج کے پاس توپ دیکھی، اس سے پہلے چھوٹے آتشیں اسلحہ کا تو کیا مذکور ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں تیسرے درویش کی جو سیر ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں تمچہ، وہ ان کے بعد میں حالانکہ یہ استعمال ہوئے تھے، اس دور میں یہ الفاظ استعمال بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ تمام جو دلائل ہیں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ قصہ چہار درویش جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے دور کے بعد میں پیش آیا۔ پروفیسر محمود شیرانی نے بھی یہی کہا ہے،
اور ڈاکٹر گیان چند جین نے بھی اپنے مقالہ میں یہی لکھا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قصہ چہار درویش کے جو ہے دیگر تراجم کس کس نے پیش کیے۔ میر امن سے پہلے میر عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے اس داستان کا ترجمہ کیا تھا۔ میر امن نے جو داستان کا ترجمہ کیا تھا اسے باغ و بہار کا نام دیا گیا تھا، جبکہ میر عطا حسین خان تحسین نے جو اس داستان کا ترجمہ کیا تو انہوں نے نو طرز مرصع کے نام سے اس داستان کا ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ محمد اوز زریں کا چار درویش کے نام سے ایک ترجمہ ملتا ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر گیان چند جین نے اپنے تحقیقی مقالے اردو کی نثری داستانے میں ڈاکٹر نثار احمد فاروقی کے حوالے سے لکھا ہے کہ محمد اوز زریں مہمل نام ہے، یہ اصل میں محمد غوث زریں تھا۔ کسی کم سودا کاتب نے محمد غوث کو محمد غوث لکھ دیا ہوگا، جسے بعد میں محمد اوز پڑھ لیا گیا اور اس طرح ایک غلط نام مروج ہو گیا۔ یعنی یہ انہوں نے گیان چند جین نے اپنی تحقیق کر کے بتایا ہے کہ محمد اوز زریں جو ہے اصل نام نہیں ہے، حالانکہ اصل نام محمد غوث زریں تھا۔ میر عطا حسین خان تحسین کا ترجمہ نو طرز مرصع جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے مرصع اور پرتکلف اسلوب میں ہے، اور اسی وجہ سے اسے وہ مقبولیت نہ مل سکی جو میر امن کی باغ و بہار کے حصے میں آئی۔ دراصل میر عطا حسین خان تحسین نے اردو ترجمہ اپنے زمانے کے رواج کے مطابق کیا تھا، جس میں اردو کو فارسی کے رتبے تک پہنچانے کے لیے فارسی آمیز اسلوب اختیار کیا جاتا تھا، جبکہ میر امن نے یہ ترجمہ فورٹ ولیم کالج کے لیے کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد کمپنی کے ملازمین کو اردو سکھانا تھا۔ اگر میر امن اس کتاب کو آسان زبان میں نہ لکھتے تو فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد سامنے نہ آتا، تو انہوں نے اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو آسان سادہ زبان میں باغ و بہار کو لکھا۔ یوں تو فورٹ ولیم کالج میں جتنی بھی کتابیں ترجمہ کی گئیں وہ سادگی اور روانی ان کی بنیادی خوبی ہے، مگر میر امن کا کمال یہ ہے کہ اس نے سادگی میں ایسی پرکاری پیدا کی ہے جس کی مثال پورے ادب میں نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ 200 سال گزرنے کے باوجود آج بھی باغ و بہار کی زبان زندہ اور تر و تازہ محسوس ہوتی ہے۔ اور یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ میر امن کا ماخذ بنیاد فارسی قصے کی بجائے تحسین کا وہ ترجمہ ہے جو نو طرز مرصع کے نام سے ملتا ہے۔ یعنی میر امن نے جو کہا ہے کہ یہ قصہ چہار درویش ہے جو امیر خسرو دہلوی کی تقریب میں بیان کیا گیا تھا، تو یہ ویسے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے نو طرز مرصع سے اس کو ترجمہ کر کے بیان کیا ہے۔ میر امن کا کمال یہ ہے کہ اس نے فارسی آمیز اسلوب کو اس خوبی سے روزمرہ کے قالب میں ڈھالا ہے کہ باغ و بہار ترجمہ سے پڑھ کر تصنیف کا درجہ اختیار کر گئی ہے۔ یعنی اصل جو نو طرز مرصع ہے جہاں سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے میر امن دہلوی نے، وہ مشکل الفاظ میں لکھی گئی ہے، جبکہ میر امن دہلوی نے سادہ الفاظ میں روزمرہ کے اسلوب میں اس کو بیان کر کے ایک ایسی تصنیف بنا دی ہے کہ جو مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ نو طرز مرصع کی جو عبارات تھیں اس میں تشبیہات اور استعارات اس قدر مملوء ہیں کہ بعض اوقات اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، اس قدر مشکل زبان ہے اس کی، اور زبان وہ اس قدر بوجھل ہے کہ پڑھنے والا داستان میں دلچسپی لینے کی بجائے زبان و بیان کے گورکھ دھندے میں الجھ جاتا ہے۔
جبکہ جو باغ و بہار ہے وہ اپنے وقت کی نہایت فصیح سلیس زبان میں لکھی گئی ایک داستان ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت داستان ہے۔ اس لیکچر سے پہلے آپ جو ہے اس باغ و بہار کا ایک آپ کہانی سماعت فرما چکے ہیں، یقیناً آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی یہ 4 درویشوں کا قصہ ہے۔ اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے باغ و بہار کا اسلوب۔ باغ و بہار کی اہمیت کا سارا راز اس کے اسلوب میں پوشیدہ ہے۔ اردو کی تمام داستانوں میں جو مقبولیت داستان باغ و بہار کے حصے میں آئی، وہ مقبولیت اردو کی کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوئی۔ عام و خاص دونوں میں یہ داستان آج بھی اتنی مقبول ہے جتنی آج سے 250 برس پہلے تھی، اور اس کی غیر معمولی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کا دلکش اسلوب اور دل نشین انداز بیان ہے جو اسے اردو زبان میں ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم باغ و بہار کے اسلوب میں دیے گئے یہ درج ذیل چند پوائنٹ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے کہ جملوں کی ساخت کیسے اور سلیس و سادہ زبان۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے تشبیہات کا استعمال۔ چوتھا پوائنٹ ہے استعاروں کا استعمال۔ چوتھا پوائنٹ ہے تابع محمل کا استعمال، بلکہ یہ 5واں پوائنٹ تھا۔ اب چھٹا پوائنٹ ہوگا ہم وزن و ہم معنی الفاظ کا استعمال اور ہندی الفاظ کا استعمال۔ اس کے علاوہ بھی جو ہیں اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، بہت سی دیگر باتیں بھی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جملوں کی ساخت جو ہے اس داستان میں کیسی ہے۔ آپ اپنی کتاب میں بھی ملاحظہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے جو ہے اس میں کتاب میں جملوں کی ساخت، الفاظ کا انتخاب اور ترتیب اتنی بے ساختہ اور برمحل ہے کہ اس سے بڑھ کر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میر امن دہلوی جانتے ہیں کہ کون سا لفظ کہاں اور کس موقع پر استعمال کرنا ہے، اور وہ بلا شبہ بے جان الفاظ میں زندگی پیدا کرنے کا فن جانتے تھے۔ مثال کے طور پر پہلے درویش کی بہن جب اپنے بھائی سے گفتگو کرتی ہے تو اس کے الفاظ میں بہن کے سارے جذبات سمٹ آتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ الفاظ خود جذبے کی تصویر بن گئے ہیں۔ آپ کی کتاب میں بھی یہ ایک چند 2 لائنوں کی ایک کوٹیشن دی گئی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اے بیرن، تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موٹی مٹی کی نشانی ہے، تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں۔ یعنی یہاں دیکھیں انہوں نے جملوں کی ساخت، الفاظ کا انتخاب کیسے ہے۔ اب جو دوسری اس کا اسلوب میں دوسری بات ہے وہ ہے سلیس و سادہ زبان۔ کہا یہ جاتا ہے کہ میر امن کی سادگی میں جو پرکاری ہے وہ بڑی ہنرمندی سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ عبارت کی دلکشی بڑھانے کے لیے وہ تمام حربے استعمال کرتے ہیں جو شاعری میں مستعمل ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو شاعری میں استعمال کی جاتی ہیں انہوں نے نثر میں بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا شاعری میں وزن و آہنگ کا استعمال ہوتا ہے، قافیہ، ردیف، تشبیہ اور استعارہ وغیرہ، اور مگر میر امن دہلوی یہ کام ایسی چابک دستی سے کرتے ہیں کہ کہیں آورد کا احساس نہیں ہوتا، کہیں مصنوعی استعمال نہیں لگتا، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیسے یہ تمام خوبیاں خود بخود پیدا ہو گئی ہوں، اور لکھنے والے نے کسی خاص کاوش سے کام نہیں کیا۔
باغ و بہار کی عبارت کی سادگی اور روانی جہاں بجائے خود ایک طرح کا حسن و لطافت ہے، اس میں اس اندیشہ کا امکان بھی کسی وقت نہیں ہوتا کہ یہ سادگی عبارت کو سپاٹ بنا دے اور سادگی کا یہ ہموار تسلسل پڑھنے والے کے لیے اکتاہٹ یا تھکاوٹ کا باعث بن جائے۔ میر امن کی سادگی کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ پڑھنے والے کے ذہن پر کسی جگہ بھی اکتاہٹ اور تھکاوٹ کا بوجھ نہیں ڈالتی۔ ایک محقق ہیں کلیم الدین احمد، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ باغ و بہار کی سادگی سپاٹ نہیں، اس میں ناگوار نرنگی نہیں، جہاں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہیں۔ میر امن نے اس سادگی میں الفاظ کا برمحل استعمال کیا ہے۔ لفظ کو اس کے صحیح مفہوم میں موقع و محل کی مناسبت سے استعمال کرنا اصل انشا پردازی کہلاتا ہے، اور یہی میر امن کا فن ہے۔ میر امن دہلوی نے اپنی اس داستان میں جو شعری آہنگ پیدا کیا ہے، تو اس سلسلے میں ڈاکٹر ناظر حسن نے میر امن کی اس خوبی کو چند مثالوں سے واضح کیا ہے۔ قافیہ کی مثال انہوں نے کچھ اس طریقے سے دی ہے، آپ کی کتاب میں بھی یہ مثال درج ہے: اگر خوبصورتوں کے دیکھنے کا شوق نہ ہوتا تو وہ بدبخت میرے گلے کا توق نہ ہوتا، جو کچھ عقل میں نہ آوے یہ کافر عشق کر دکھاوے، نہ کچھ کہہ سکتی نہ اس میں بن رہ سکتی، وہ تماشا ہوا جیسے چودھویں کے چاند کو گہن لگتا ہے، صبح کو جوگی مانت آفتاب کے نکل آیا۔ یہ تمام جو فقرے استعمال کیے ہیں، جو انہوں نے مثالیں دی ہیں، اس میں شعری آہنگ ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اشعار کی ہوں۔ اور اس کے علاوہ میر امن کی باغ و بہار کے اسلوب میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے تشبیہات کا استعمال۔ میر امن دہلوی نے جا بجا تشبیہات کا استعمال کر کے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک جگہ ماہ پیکر کنیزوں اور خواصوں کے جھرمٹ کی تصویر جس طرح کھینچتی ہے، وہ اس سے بہتر کہیں اور ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں: یہ عالم نظر آیا گویا پر کاٹ کر پریوں کو چھوڑ دیا ہے، یعنی جہاں پہ آپ نے پر کاٹ کر یہ ایک تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے میر امن نے باغ و بہار میں استعاروں کا بھی استعمال کیا ہے۔ استعاروں کے استعمال سے جو ہے نثر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ مثال ایک دیکھیے: بے حیائی کا برقع منہ پر ڈال کر قصد کیا کہ بہن کے پاس چلیے، اس میں جو ہے استعارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ میر امن نے اپنی نثر کو خوش آہنگ بنانے کے لیے بعض دیگر حربوں کا بھی استعمال کیا ہے۔ بعض اوقات وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر چور چکار، چور بھی چے سے شروع ہو رہا ہے، چکار بھی چے سے شروع، دانا دن کا، کالی کلوٹی، یعنی اس طریقے کے جو ہیں الفاظ انہوں نے اس میں استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی اسلوب میں جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ ہے تاب محمل کا استعمال۔ میر امن دہلوی اپنی اس داستان میں کہیں کہیں تاب محمل کے استعمال سے اپنی نثر کو حسین بناتے ہیں۔ مثال کے اوپر جنگل کے چرند پرند شکار کرتے اور بھون بھان کر کھا لیتے، دیکھیں یہ چرند پرند جو ہے یہ تاب محمل کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے: نیم کے پانی سے زخموں کو دھو دھا کر صاف کیا، دھو دھا کر یہ استعمال کرنا، یہ بھی تاب محمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو چھٹی خوبی ہے وہ ہے ہم وزن و ہم معنی الفاظ کا استعمال۔
میر امن نے اپنی اس تصنیف میں اکثر جگہ پر ہم وزن اور ہم معنی الفاظ کا استعمال بڑی انتہائی چابک دستی سے کیا ہے۔ مثال کے طور پر رعیت آباد، خزانہ معمور، لشکر حرفہ، غریب غربا آسودہ، جتنے چور چکار، جیب کترے، صبح خیزے، اٹھائی گیرے، دغا باز، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ ہم وزن اور ہم معنی الفاظ ہیں، یہ انہوں نے جا بجا استعمال کیے ہیں۔ میر امن نے اپنی نثر میں جو ہنرمندیاں پیدا کی ہیں وہ اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن ان کی نثر محض ان چیزوں کی محتاج ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات انہوں نے سیدھی سادی سلیس زبان اور فصیح روزمرہ سے جو کام لیا ہے اس کی بھی دور دور تک کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ میر امن نے باغ و بہار کے اسلوب میں ہندی الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے۔ میر امن کی عبارت میں ہندی کے نرم اور رسیلے الفاظ و محاورات اکثر استعمال ہوئے ہیں۔ میر امن نے عربی اور فارسی کی بجائے ہندی کے عام الفاظ و محاورات کے استعمال سے اپنی نثر کو جو مقامیت بخشی ہے وہ بھی خاصے کی چیز ہے۔ مثال کے طور پر جملہ ایک ملاحظہ ہو، سنیں ایک جملہ، دور سے دھاوا مارے آتا ہوں، اس پری کا رنگ ایسے نکھرا کہ مکھڑا سورج کی مانند چمکنے اور کندن کی طرح دمکنے لگا۔ اس میں جو ہے مکھڑا جو ہے یہ ہندی الفاظ ہے، اس کا استعمال ہوا ہے۔ ایک اور فقرہ ہے وہ ہے وہ گلاب سا بدن سارے پسینے پسینے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور فقرہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے، اگر راہ باٹ میں بھینٹ ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے۔ میر امن دہلوی نے اپنی اس داستان کے متن میں الفاظ کا برمحل استعمال کیا ہے اور اس میں اعتدال کی روش بھی اپنائی ہے۔ اردو زبان میں فارسی الفاظ و تراکیب اور تشبیہات و استعارات کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ فارسی زبان کے اثرات سے بچ کر اردو لکھنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، لیکن میر امن نے اپنی تحریروں میں اعتدال کی روش کو اپنایا ہے۔ ان کی زبان کا تجزیہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عربی، فارسی، ہندی کے الفاظ کم اور ٹھیٹھ اردو کے الفاظ زیادہ ہیں، اور میر امن بدیسی لفظوں اور چیزوں کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر اپنے مقامی رنگ کو نہیں بھول جاتے۔ قدیم فارسی تشبیہوں اور استعاروں کے ساتھ ساتھ اپنے بے تکلف اور لطیف استعارات اور تشبیہات سے بھی انہیں محبت ہے، اس لیے انہوں نے بہت سے اشعار برج بھاشا کے بھی نقل کیے ہیں اور کچھ الفاظ ہریانی کے بھی استعمال کیے ہیں۔ مثلا وہ کہیں پہ استعمال کرتے ہیں کبھو، کہیں پہ کرتے ہیں کدھو، کہیں پہ کسو، کہیں پہ گزاریاں، ایسے الفاظ کا انہوں نے جا بجا استعمال کیا ہے۔ مقامی الفاظ کے بے تکلف اور لطیف استعمال نے میر امن کے یہاں اخلاقیات کو ادب کا جز بنا دیا ہے۔ وہ حکمت و دانش کی باتیں اور پند و نصیحت کی باتیں بھی اس خوبصورتی سے کر جاتے ہیں کہ کانوں کی راہ سے سیدھا دل پر اثر کر جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس داستان کے اسلوب میں ایک اور جو بات ہے وہ ہے روزمرہ محاوروں کا استعمال۔ کامیاب روزمرہ اور محاورے کا استعمال عبارت کی رفعتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ میر امن نے اپنی زبان میں روزمرہ اور محاورے کا پورا خیال رکھا ہے۔ بول چال کے انداز کو تحریری اور گرامر کی زبان پر ہر جگہ انہوں نے ترجیح دی ہے۔ اگرچہ میر امن نے یہ داستان ایک فرمائش کی تعمیل میں اپنی عبارت کو محاوروں سے مزین کر رہے تھے، لیکن کمال یہ ہے کہ ان کی بامحاورہ زبان اچھی داستان گوئی کے فطری عمل کی تابع معلوم ہوتی ہے، اور کہانی کی صورتحال اور افراد قصہ کی کیفیت کے اظہار سے محاورہ اس قدر پھب کر ہمارے سامنے آیا ہے گویا
متقاضائے فطرت یہی تھا۔ اسی وجہ سے باغ و بہار میں اکثر یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ محاورہ آپ ہی اپنی شرح بھی ہوتا ہے اور عبارت کو سمجھنے کے لیے کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے محاوروں کا اس قدر دلچسپ استعمال کیا ہے کہ بالکل وہ موقع کی مناسبت سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اسلوب سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اردو کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ میر امن ماہر زبان دان تھے۔ انہوں نے اردو کو مالا مال کرنے کے لیے نہ صرف مقامی اور عوامی بول چال کے الفاظ کھپائے بلکہ کتنے ہی الفاظ اور محاورے تخلیق کر دیے، اور بہت سے الفاظ اور محاورے باغ و بہار کے علاوہ اور کہیں دیکھنے میں نہیں آتے۔ اگر کوئی شخص ایک نیا لفظ یا ایک محاورہ وضع کرتے تو اس کے لیے باعث فخر ہوتا ہے، اور یہاں میر امن دہلوی نے تو نئے الفاظ کا گراں قدر سرمایہ زبان کو عطا کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض دہلی کے محلوں میں بول چال میں رائج رہے ہوں، لیکن پھر بھی میر امن کا یہ احسان تو ہے کہ انہوں نے ان الفاظ اور محاوروں کو ادب میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس وقت جو بہت سے الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ انہوں نے اس کتابی شکل میں ہمارے سامنے وہ لے کے آئے۔ اس طرح اردو کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس باغ و بہار کے اسلوب میں ایک اور بات جو میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تو میر امن نے زبان کو مؤثر بنانے کے لیے قواعد و زبان، لفظوں کی ساخت اور جملوں کی ترتیب میں تفردات سے گریز نہیں کیا۔ وہ کبھی لفظوں کی جمع کے استعمال میں تفرد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمرہ کی جگہ عمراؤں انہوں نے کہیں پہ استعمال کیا ہے، کہیں پہ سلاطین کی جگہ سلاطینوں استعمال کیا۔ اس طریقے کے جو تفردات ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے۔ اس کے علاوہ میر امن نے اپنی اس داستان میں متروک الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے۔ میر امن کی عبارت میں متروکات بہت ہیں، لیکن پھر بھی ان کی عبارت کی روانی اور اس کا آہنگ گھٹنے کی بجائے بڑھتا ہے، اور اس کا مجموعی تاثر ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میر امن کی اس داستان کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں تاثر اور دلکشی ہے۔ میر امن کو اس چیز کا بہت صحیح اندازہ ہے کہ کس موقع پر کون سی بات کس حد تک پھیلا کر اور کس حد تک مختصر کر کے بیان کی جائے کہ وہ تصویر کشی، واقعہ نگاری، کردار اور سیرت کی مصوری اور افسانوں میں دلچسپی کے مطالبات پورے کر سکے۔ اس لیے جہاں ان کی داستان میں ہمیں واقعات کی تفصیل ملتی ہے، ایسے موقع بھی بے شمار ہیں کہ انہوں نے اپنی بات کو سمیٹ کر تھوڑے سے لفظوں میں بیان کر دیا، اور میر امن کہانی بناتے وقت یہ بات کبھی نہیں بھولتے کہ بات کتنے لفظوں میں کہنی چاہیے تاکہ بات کا تاثر اور دلچسپی برقرار رہے۔ اور میر امن نے اپنی تصنیف میں تصویروں کو متحرک اور زندہ تصویریں بناتے ہوئے اپنے قارئین کو ذہنی سطح کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور اس میں فکری گہرائیوں کی بجائے فوری پن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر آدمی اس سے لطف اٹھا سکے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو باغ و بہار ان چند کتابوں میں سے ہے جن کی زبان اور طرز بیان ان کے نفس مضمون سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک ایسے اسلوب کی نمائندہ ہے جس کی کوئی تقلید نہ کر سکا۔ پھر بھی باغ و بہار کے باغ پر ہمیشہ بہار رہی ہے اور رہے گی۔ باغ و بہار کی ان خصوصیات کے پیش نظر پروفیسر حمید احمد لکھتے ہیں، میر امن کی باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے، اور اس کی زبان کے مولوی عبدالحق بھی گن گاتے رہتے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں جب اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں۔ یہ مولوی عبدالحق بابائے اردو مولوی عبدالحق نے کہا ہے کہ میں جب بھی اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اگلا پوائنٹ ہے باغ و بہار اور نو طرز مرصع کے اسلوب میں فرق۔ آپ کو پتہ ہے کہ باغ و بہار میر امن دہلوی کی تصنیف ہے، اور نو طرز مرصع
میر عطا حسین خان تحسین کی تصنیف ہے۔ اب ان دونوں تصانیف میں فرق کیا ہے؟ ان میں زبان کا فرق ہے۔ میر امن دہلوی نے جو زبان استعمال کی ہے وہ انتہائی سادہ ہے اور اس کا اسلوب انتہائی دلکش ہے، لیکن جو نو طرز مرصع میں میر عطا حسین خان تحسین نے جو زبان استعمال کی ہے وہ زبان مشکل زبان ہے، اس کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، قاری جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کو بوریت پیدا ہوتی ہے۔ میر امن کی زبان میں سادگی، بیان میں حلاوت اور اسلوب میں جو دلکشی ہے، اس کا اندازہ نو طرز مرصع اور باغ و بہار کے تقابلی مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔ آپ کی کتاب میں نو طرز مرصع سے ایک پیراگراف پہلے دیا گیا ہے، اس کے بعد میر امن کی باغ و بہار سے بھی ایک پیراگراف دیا گیا ہے، پیراگراف ایک ہی ہے، اس کو دیکھیں گے جب آپ دونوں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کون سا سمجھ آئے گا۔ آپ کو باغ و بہار والا جو پیراگراف ہے وہ تو سمجھ آئے گا، لیکن جو نو طرز مرصع کا جو پیراگراف ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں مشکل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں چلو آپ کو ایک دو لائنیں پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ جیسے اب وہ نو طرز مرصع میں جو انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ جس وقت زلف خاتون شب کی کمر تک پہنچی اور چشم خلائق کی خمار نشہ غنودگی کے سے سرمست خواب غفلت کی ہوئی، یکا یک ایک ایک صندوق چوبی فراز دیوار حصار کے سے ماند خورشید کے برجوت برج ہوت کے سے جلا بخشی دیدہ تماش بیں کا ہوا۔ دیکھیں کتنی مشکل زبان استعمال کی ہے کہ عام قاری جو ہے اس کو سمجھنے سے، قاری میں بھی خود اس کو سمجھنے سے جو ہے مشکل ہوتی ہے، تو عام قاری جو ہے وہ اس کو کیسے پڑھے گا؟ اب دیکھیں یہی پیراگراف جب میر امن نے اپنی باغ و بہار میں انہوں نے پیش کیا تو اس کو کیسے پیش کیا؟ پیراگراف لائن وہی ہے، وہی پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس طرح سے لکھا کہ جس وقت آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر ہو گئی، سنسان ہو گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک صندوق قلعے کی دیوار پر سے نیچے چلا آتا ہے، یہ دیکھ کر میں اچنبھے میں آیا کہ یہ کیا طلسم ہے، شاید خدا نے میری حیرانی اور سراگرانی پر رحم کھا کر خزانہ غیب سے عنایت کیا ہے۔ یہ میر امن نے اپنی زبان میں لکھا ہے کہ دونوں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے اس میں۔ میر امن کے بیان میں حیرت، سناٹا اور پر اسرار فضا کا جو احساس ہے وہ میر عطا حسین خان تحسین کے یہاں مفقود ہے۔ نیز میر عطا حسین خان کی زبان جو ہے وہ مصنوعی ہے اور پر تکلف ہے، جبکہ میر امن نے جو ہے وہ روزمرہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا ہے، اور یہی اس داستان کی کامیابی ہے، ورنہ قصہ وہی ایک ہی ہے۔ میر عطا حسین خان تحسین نے اپنے انداز میں پیش کیا ہے اور میر امن دہلوی نے اسے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ اب ہم جو ہے یہ باغ و بہار کے بارے میں ہمارا جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ اگلا ٹاپک شروع کریں گے فسانہ عجائب کے بارے میں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اگلا ٹاپک فسانہ عجائب ہے۔ اب ہم تفصیل سے اس کے بارے میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی ایک داستان ہے۔ رجب علی بیگ سرور 1786 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 1867 کو بنارس میں وفات پائی۔ سرور کو فارسی اور اردو پر پوری دسترس حاصل تھی اور شعر و شاعری کے بڑے شوقین تھے۔ فسانہ عجائب ان کی سب سے مشہور تصنیف ہے، جو ایک ادبی شاہکار اور قدیم طرز انشاء کا بہترین نمونہ ہے، جو ایک اس کی عبارت مکفّہ اور مسجع طرز بیان رنگین اور دلکش ہے اور ادبی مرصع کاری، فنی آرائش اور علمی گہرائی کی خوب جگہ دی گئی ہے۔ فسانہ عجائب کے بارے میں شمس الدین احمد اپنی ایک کتاب میں کہتے ہیں کہ فسانہ عجائب لکھنؤ میں گھر گھر پڑھا جاتا تھا
اور عورتیں بچوں کو کہانی کے طور پر سنایا کرتی تھیں اور بار بار پڑھنے سے اس کے جملے اور فقرے زبانوں پر چڑھ جاتے تھے۔ اگرچہ فورٹ ولیم کالج کی جو سلیس نگاری نے مولانا فضلی اور مرزا رسوا کے پرتکلف انداز تحریر پر کاری ضرب لگائی تھی، اور اس کا ثبوت باغ و بہار کی جو سادہ اور سلیس نثر ہے، تاہم پھر بھی اکثر ادبا ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتے ہوئے قدیم طرز کے دلدادہ اور پرستار رہے۔ یعنی کہ انہوں نے جو ہے فورٹ ولیم کالج کے بعد بھی کچھ ایسے ادیب تھے کہ جنہوں نے قدیم اسلوب کو اپنایا جو کہ مشکل اسلوب تھا۔ رجب علی بیگ سرور بھی اسی لکیر کو پیٹ رہے تھے، چنانچہ باغ و بہار کے آسان اور عام فہم اسلوب پر اس زمانے میں اعتراضات کیے جانے لگے، اور رجب علی بیگ سرور نے جواباً فسانہ عجائب کی صورت میں مشکل اور مکفّا عبارت لکھ کر باغ و بہار کی ضد پیش کی اور اس زمانے میں خوب داد حاصل کی۔ یہاں اس امر کا یہ تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فسانہ عجائب جو میر امن کی باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی تھی، اس کے جواب میں دہلی کے فخر الدین حسین نے سروش سخن بھی تحریر، یہ بھی ایک سروش سخن ایک داستان کا نام ہے، انہوں نے یہ تحریر کی۔ اس کے بعد سروش سخن کے جواب میں منشی جعفر علی شیون کاکوروی نے ایک اور داستان طلسم حیرت نامی داستان رقم کی، جس پر بالآخر اس داستانی مقابلے کا خاتمہ ہوا۔ یعنی جو میر امن دہلوی نے جو اسلوب اختیار کیا تھا، وہ اسلوب اس دور کے ادیبوں کو پسند نہیں آیا تھا کہ یہ تو آسان بالکل اسلوب ہے، تو اس کے جواب میں جو ہے مرزا رسوا نے جو ہے انہوں نے لکھا، اور رجب علی بیگ سرور نے انہوں نے بھی تصنیف لکھی۔ تو یہ تمام، اس کے علاوہ فخر الدین حسین نے لکھی اور منشی جعفر علی شیون نے، ان تمام نے ایک دوسرے کے جواب میں مختلف داستانیں لکھیں۔ فسانہ عجائب کے علاوہ شگوفہ محبت، گلزار سرور اور شبستان سرور بھی ان کی یادگار تصانیف ہیں، لیکن ان کی شہرت کا دار و مدار فسانہ عجائب پر ہے، جو باغ و بہار کے سادہ اسلوب کے جواب میں مرصع اسلوب میں لکھی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی فارسی کی افراد مکفّا اور مسجع جملوں اور تشبیہ اور استعارہ کی بھرمار اور مبالغہ کے باوجود بذام خود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے روز مرہ کا خیال رکھا ہے، لیکن کتاب کی عبارت ان کے اس دعویٰ کی نفی کرتی ہے۔ صرف چند سطروں کے بعد جب داستان شروع ہوتی ہے تو سہل متمنہ کا نمونہ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے فسانہ عجائب کے قصے کے بارے میں ڈاکٹر گیان چند جین ایک جگہ پر لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ فسانہ عجائب تصنیف کرتے وقت رجب علی بیگ سرور کی نظر میں تمام رائج الوقت قصے تھے۔ انہوں نے خاص طور پر گلشن نوبہار، بہار دانش، پدماوت اور داستان امیر حمزہ سے اپنا چراغ روشن کیا۔ ڈاکٹر گیان چند نے مزید وضاحت کے ساتھ فسانہ عجائب کے مختلف اجزاء کی رائج الوقت داستانوں سے مماثلت کی نشاندہی کی ہے، البتہ تبدیلی قالب کے واقعہ کو وہ سراہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی بھی اپنی کتاب میں رجب علی بیگ سرور اور فسانہ عجائب میں کشمکش اور کلائمیکس کی طوالت کے اعتبار سے جان عالم کے بندر بننے اور واپس انسان کی جوت میں آنے کی سرگزشت کو فسانہ عجائب کا اہم ترین حصہ قرار دیتے ہیں۔ فسانہ عجائب کی اہمیت اور اس کی خوبی جو ہے، وہ سب سے بڑی اس کی خوبی اور سب سے اہمیت اس کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ اس کی عبارت اول
سے لے کر آخر تک مکفہ اور مسجع ہے۔ رجب علی بیگ سرور موقع و محل کے مطابق زبان اختیار کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ منظر کشی، مختلف فنون کی اصطلاحیں، ہر قسم کے ساز و سامان کی تفصیلات، عوام الناس کے مختلف طبقوں کا طرز کلام، گویا ہر قسم کا بیان اس کے مناسب اور موزوں الفاظ میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عبارت آرائی اور قافیہ بندی میں رجب علی بیگ سرور کو قدرت اور استادانہ مہارت حاصل تھی، اور یہ کتاب اردو نثر پر کئی حوالوں سے اثر انداز ہوئی۔ فسانہ عجائب کی زبان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک قسم سلیس اور با محاورہ زبان، اور دوسری قسم وہ پیچیدہ زبان ہے جس کو سمجھنے کے لیے قاری کو فرنگی محل کی گلیوں کی خاک چھاننا پڑتی ہے، یعنی بہت سی ڈکشنریوں کا سہارا دینا پڑتا ہے، لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے۔ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ یہ کتاب اپنے اسلوب کی وجہ سے مقبول ہوئی، جبکہ کچھ نقاد جو ہیں وہ اس کی طرز تحریر سے نالاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کلیم الدین احمد نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ فسانہ عجائب ایک عجوبہ روزگار ہے، اس کی ممکن ہے کہ کچھ تاریخی اہمیت ہو لیکن زندہ ادب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کلیم الدین احمد جو ہیں وہ اس نقطے پر انہوں نے زور دیا ہے کہ اگرچہ یہ اس دور کے لحاظ سے کچھ اہم تصنیف تھی، لیکن موجودہ دور کے اعتبار سے یہ اتنی وقت نہیں رکھتی، اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور اس رائے کی سب سے بڑی وجہ اس کے مسجع اور مکفہ اور آورد سے بھرپور زبان ہے۔ اس کی عبارت آرائی کی مثال جو ہے وہ مختلف جگہ پر ہمیں ملتی ہے۔ ان کے بہت سے اقتباسات سے نقل کیے جا سکتے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فسانہ عجائب میں سہل متمنع اور سادگی سے بھی کام لیا گیا ہے۔ فسانہ عجائب اردو کے داستانی ادب میں عربی و فارسی تراکیب، تشبیہ و استعارات اور رعایت لفظی پر مشتمل جس اسلوب کی بنا پر ممتاز ہے، اس کا اظہار قصے سے زیادہ دیباچے میں ہوا ہے۔ قصے کے مختلف اجزاء کی تمہید اور مناظر قدرت کے بیان میں بھی انہوں نے اسی مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے، جس کی وجہ سے داستان کے یہ حصے نہ صرف داستان سے الگ نظر آتے ہیں بلکہ قصے کی روانی میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں اشعار اور غزلوں کی بھرمار ہے، جس میں سے اکثر مصنف یا اس کے استاد کی تخلیق ہیں۔ اگر قصے کے درمیان میں کہیں کہیں بات کی وضاحت کے لیے اشعار استعمال ہوتے تو شاید بھلے معلوم ہوتے، لیکن جگہ جگہ اشعار بلکہ پوری کی پوری غزلیں، اور وہ بھی غیر معیاری غزلیں، قصے کے حسن کو بری طرح مجروح کر دیتی ہیں۔ تاہم قصے کا خاصا حصہ سادہ اور لکھنوی طرز روزمرہ کے مطابق ہے، اور بات یہ کہ اس زمانے کے لکھنؤ میں فقرہ بازی اور حاضر جوابی عام تھی، اس لیے داستان میں بھی اس کے نمونے بکثرت ملتے ہیں، بلکہ زر نگار اور جان عالم کی گفتگو اس کی ایک چھوٹی سی مثال بھی اس میں ملتی ہے۔ مرزا رجب علی بیگ سرور نے اپنی اس کتاب فسانہ عجائب میں معاشرت نگاری کا ایک خوبصورت نمونہ موجود ہے۔ اس میں ہندی معاشرے کے زیر اثر تشکیل پانے والے مسلم معاشرہ کی نہایت عمدہ ڈھنگ سے تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس کے دیباچے میں لکھنؤ کی جو مرقع نگاری کی گئی ہے، اس میں لکھنوی تہذیب کے خد و خال واضح دکھائی دیتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اگلا پوائنٹ ہے لکھنوی معاشرت کا نمونہ، یعنی جس دور میں یہ داستان لکھی گئی، لکھنؤ میں یہ داستان لکھی گئی، تو لکھنؤ کی معاشرت کا جو ہے وہ نمونہ اس میں نظر آتا ہے۔
फसाना अजायब के जो किरदार अगरचा गैर मुल्की और माफूक फितरत हैं, लेकिन रजब अली बेग सरवर ने जहाँ कहीं इनके माहौल और मुआशरत का नक्शा खींचा है, वहाँ हिंदुस्तानी मुआशरत बिलखसूस लखनऊ की तहजीब व तमद्दुन को पेश नज़र रखा है। उन्होंने अपने वतन लखनऊ से बे इंतहा मोहब्बत है। उन्होंने लखनऊ के हर तबका फ़िक्र, इसके रस्म व रिवाज और चाल ढाल की बात की है, और उन्हें नाज है कि इनका शहर लखनऊ रश के जिना और हूर गुल्मा का मस्कन है। यहाँ के बाशिंदे डक्की फहम और इंसाफ के गर्विदा हैं। रजब अली बेग सरवर का दावा है कि इस शहर को देखकर दुनिया के किसी शहर को देखने की हसरत बाकी नहीं रहती। वो इस शहर के गली कूचों, नान बाइयों, मिठाइयों और खानों का जिक्र इस ढब से करते हैं कि महसूस होने लगता है कि हम खुद उन गली बाजारों में पहुंच गए हों और जीते जागते किरदारों को अपने अपने काम में मुनहमिक देख रहे हैं। जिस तरह उर्दू फारसी गज़ल में अमृत परस्ती की झलकियां मिलती हैं, इसी तरह इस दास्तान में अमृत परस्ती का तज़किरा मौजूद है। लगता है कि लखनऊ के लोंडे के भी उशाक थे। रजब अली बेग सरवर ने नौखेज छोकरों का तज़किरा भी किया है। इसके अलावा उस दौर की जो रसूम और रिवाज थी, उनका भी तज़किरा इसमें वाज़े दिखाई देता है। रजब अली बेग सरवर ने दास्तान के किरदारों की मुआशरत में भी लखनऊई मुआशरत दिखाई दी है। जहाँ कहीं रसूम और रिवाज का तज़किरा है, वहाँ लखनवी रसूम की अक्कासी की गई है। मिसाल के तौर पर मुश्किल कुशा का दाना देना, इमाम जाफ़र सादिक के कोंडे भरना, दूध के कूजे भरना, सह माही के रोज़े रखना, सक्काए सिक्के ना का इल्म चढ़ाना। दास्तान में जब शहपाल की बेटी जादू के अमल से जान आलम के लश्कर के निस्फ जिस्म को पत्थर का बना देती है, तो शहजादों की खिदमत पर मामूर खादमाएं मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मिन्नतें मानने लगती हैं। दास्तान के मुताले से साबित होता है कि मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर का दौर लखनवी मुस्लिम मुआशरा हिंदू मुआशरा ही की तरह तोहिमात का शिकार था, और उसमें पैदाइश और शादी ब्याह के मौके पर पंडितों और ज्योतिषियों वगैरह से जायचे खिंचवाने और साद व नजस सातों के दरियाफ्त करने का रिवाज था। रजब अली बेग सरवर ने बादशाह के दरबार में पंडितों, ज्योतिषियों और मालों का हजूम दिखाया है। ये दूसरी लोक दास्तों में भी नजर आता है। इसी तरीके से जान आलम की शादी के मौके पर मेहंदी की जो रस्म दिखाई गई है, हिंदुओं के अलावा हिंदी मुसलमानों में भी वो पाई जाती है। लखनऊ में ये तकरीब बतौर ख़ास मनाई जाती थी। दुल्हन की रुखसती पर अदा की जाने वाली एक रस्म का तज़किरा जो है उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। उनका एक फ़िक्रा मुलाजा कीजिए। जब दूल्हा दुल्हन को रुखसत करा के ले गया, उस वक्त बकरा ज़िबा किया, अंगूठे में लहू दिया, फिर खीर खिलाई। ये उस दौर की मुआशरत की अक्कासी कर रहा है कि उस दौर में लोगों के रस्म व रिवाज, उनके तौर तरीके, उठना बैठना, खाना पीना कैसा था। बड़े सगीर पाक व हिंद में बेटियां बालिग होने पर भी अपने वालदैन बिलखसूस वालिद की मर्जी के ताबे होती हैं। तो शादी के सिलसिले में लड़की अपने वालदैन के रहमो करम पर होती है। वो जहाँ चाहे उसकी शादी कर दें। गोया औरत एक गाय है, उसके वालदैन उसे जिस खोंटे से चाहें बांध दें। लड़कियों से उनकी मर्जी पूछने का रिवाज नहीं। अगर रस्मी तौर पर पूछा जाए तो लड़कियां शर्मा जाती हैं और इस मौका पर अक्सर खामोश रहती हैं। अंजमन आरा अगरचा जान आलम को चाहती हैं और इसी से मंसूब होने का तहैया कर चुकी है, लेकिन जब इसकी माँ उसका अंदिया लेना चाहती है तो वो शर्मा कर रह जाती है। और यही मशरकी शर्म हया का तकाजा है, जिसे रजब अली बेग सरवर ने अपनी इस तसनीफ में दिखाया है।
قصہ مختصر یہ کہ رجب علی بیگ سرور نے اپنی کتاب فسانہ عجائب میں جس معاشرت کی تصویر کشی کی ہے وہ ہندی اور بالخصوص لکھنوی معاشرت ہے۔ یہی فسانہ عجائب کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس میں لکھنوی معاشرت کے قابل قدر نمونے ملتے ہیں۔ ہمارے دیگر داستان نگاروں کی طرح رجب علی بیگ سرور بھی قصے تو ختن اور دمشق کے سناتے ہیں، لیکن وہاں کے شہروں کی مناظر کشی لکھنؤ کے شہروں کے پیش نظر کرتے ہیں اور مختلف رسومات بھی لکھنؤ ہی کی بیان کرتے ہیں۔ رجب علی بیگ سرور نے لکھنوی رسم و رواج کو جس طرح اپنے قصے کا حصہ بنایا ہے وہ بہت عمدہ نظر آتی ہے۔ مشکل وقت میں عورتوں کی منتیں ماننے کے حوالے سے داستان میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لکھنوی معاشرے کے یہ حقیقی مرقع نہ صرف غیر ضروری شورا بازی کی تلافی کر دیتے ہیں بلکہ فسانہ عجائب کو وہ اہمیت بخشتے ہیں جس کے باعث زبان کی غرابت کے باوجود آج بھی یہ داستان پڑھی جا سکتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس لیکچر میں ہم نے جگہ جگہ مکفّا اور مسجع کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن کچھ ایسے طلباء بھی ہوں گے جن کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ مکفّا اور مسجع کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نثر کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ نثر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں اپنی الفاظ کی ترتیب کے لحاظ سے۔ ایک قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آری، دوسری ہوتی ہے مرجز، تیسری ہوتی ہے مسجع اور چوتھی ہوتی ہے مکفّا۔ تو یہ لفظی اقسام ہیں آری، مرجز، مسجع اور مکفّا۔ میں باری باری ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آری جو ہے وہ نثر ہوتی ہے جس میں نہ وزن کی قید ہو اور نہ قافیہ کی، لیکن سنجیدگی، متانت، سلاست اور فصاحت میں بلند درجہ رکھتی ہو۔ دوسری قسم مرجز کہلاتی ہے۔ اگر نثر میں شعر کا وزن تو ہو لیکن قافیہ نہ ہو تو ایسی نثر کو مرجز کہا جاتا ہے۔ نثر کے تمام فقروں میں وزن پیدا کرنے کے لیے الفاظ کی ترتیب میں الٹ پھیر کر دیا جاتا ہے، اس کو مرجز کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک فقرہ میں پیش کرتا ہوں کہ جیسے قامت موضوع کے روبرو سروراں نا چیز ہے اور کاکل پیچاں کے سامنے مشق ختن بے قدر ہے۔ لیکن لفظوں کی ترتیب کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے ان کا مطلب بدلا گیا ہے۔ اس کی جو تیسری قسم ہے معنوی لحاظ سے وہ ہے مسجع۔ بعض جو حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ نثر مکفّا اور نثر مسجع یہ ہم معنی اصطلاحات ہیں، لیکن بعض علماء ادب نثر مسجع کو نثر مکفّا سے مختلف جانتے ہیں۔ ان کے خیال میں صنف توزیع اگر نثر میں واقع ہو، یعنی 2 فقروں یا جملوں کے تمام یا بیشتر الفاظ علل ترتیب وزن اور قافیہ میں متفق ہوں تو ایسی نثر کو نثر مسجع کہا جائے گا۔ نثر مسجع کی بہترین مثال ہمیں دریائے لطافت میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگلی جو قسم ہے مکفّا، وہ ایک ایسی نثر جس کے فقروں میں وزن نہ ہو لیکن قافیہ استعمال کیا گیا ہو، جیسا کہ غالب کے خطوط جو ہیں اس کی بہترین مثال ہیں۔ مرزا غالب نے اپنے خطوط میں مکفّا فقروں کا استعمال کیا ہے۔ یہ جو 4 اقسام ہیں یہ لفظی اقسام ہیں، آری، مرجز، مسجع اور مکفّا۔ اس کے علاوہ معنی کے اعتبار سے بھی نثر کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے دقیق، دوسری ہوتی ہے رنگین، دوسری دقیق سادہ، تیسری سلیس رنگین اور چوتھی ہوتی ہے سلیس سادہ۔
یہ معنی کے اعتبار سے نثر کی 4 قسمیں ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے اس لیکچر میں باغ و بہار اور فسانہ عجائب 2 داستانوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اب اس لیکچر کے اختتام پر آپ سے چند سوالات کیے جاتے ہیں، آپ کمنٹ باکس میں اس کے جوابات دیجیے گا۔ باغ و بہار کا اصل ماخذ کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میر امن نے باغ و بہار کے قصے کے سلسلے میں جو روایت لکھی ہے وہ کہاں تک درست ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ فسانہ عجائب کا قصہ کن داستانوں سے ماخوذ ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ فسانہ عجائب کی اہمیت کیا ہے؟ آپ باری باری ان کے جوابات کمنٹ باکس میں لیتے جائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو اس کو لائک بھی کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اس طرح کے ویڈیو لیکچر سیریز آگے بھی جاری رہے گی۔ آپ کی آراء کا بھی میں منتظر رہوں گا، آپ اس کو بہتر بنانے کے بارے میں کوئی بھی تجویز دے سکتے ہیں۔ اب اس لیکچر کے اختتام پر اس کو مزید مطالعہ کرنے کے لیے یہ چند کتب ہیں اردو کی جن کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتب آپ کے سامنے ہیں: باغ و بہار، فسانہ عجائب، اردو کی نثری داستانیں، ہماری داستانیں، نثری داستانوں کا سفر، اردو کی قدیم داستانیں اور اردو داستان کا تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے لیکچر کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو نظر انداز کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔